कुरान मुक़द्दस की सबसे उम्मीद अफ़ज़ा आयत ये है वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा, माशाअल्लाह, अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अहले बैत कहते हैं कि ये वो आयत सबसे उम्मीद अफ़ज़ा है, क्योंकि जो पहली आयत है उसका ताल्लुक़ बंदे की अपनी कैफियत से है। अल्लाह ने बंदों को कहा कि मायूस ना हो, लेकिन बंदों का क्या है, इस बशारत के बावजूद भी वो मायूस हो सकते हैं। लोग मायूसी के आलम में ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं, दूसरों को मार देते हैं, हालांकि रहमत का मुजदा मौजूद है, लेकिन इंसान की कैफियत को छोड़ा गया है ना। लेकिन ये आया मुबारका, ये वादा है अल्लाह का अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इमाम बाकर कहते हैं कि हम अहले बैत कहते हैं कि इससे ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा है कोई नहीं है, क्योंकि हजूर उस वक्त तक अल्लाह से अपनी रज़ा का इजहार ही नहीं करेंगे जब तक अपनी सारी उम्मत की सिफारिश नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के हम साए में हैं। और इसका एक पहलू जो है वो ये भी है कि उम्मीद का पहलू है। हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की जो शख्सियत है, आप कभी भी मायूस नहीं हुए। हालात नागुफ्ता हैं, हम समझते हैं इस्लाम के हवाले से, अहले सुन्नत के हवाले से। आप फरमाया करते थे कि तारीख़ के अक्सर अदवार का अगर जायज़ा लें तो जो फितने ज़हूर पजीर हुए, यूँ महसूस होता था कि इसके बाद आवाज़ हक़ तो होगी नहीं, लेकिन जब अगला चैप्टर खोलें तो हक़ फिर अपनी पूरी ताबानी के साथ मौजूद होता है। तो ये फितने आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इस्लाम एक हक़ है और हक़ अपना रास्ता बिल आखिर बना लेता है। सुभान अल्लाह। तो एक बात आपने से कई दफ़ा मैंने खुद सुनी कि आप फरमाते थे कि मायूस नहीं होना चाहिए, और हर इंसान के अंदर इस्लाह का एक दाइया होता है। वो लोग जो कि अबू जहल की फितरत के हों वो बड़े खाल खाल होते हैं, वरना अक्सर लोग सलीमुल फितरत होते हैं और उनमें ये इम्कान मौजूद होता है कि जैसे उन्हें माहौल मिले और जैसे ही उन्हें रास्ता मिले, जैसे ही उन्हें कोई सूरत हाल उनको हक़ की रोशनासी हो जाए तो वो ठीक हो जाए। आप फरमाते थे कि ये जो मायूस हो जाते हैं ये गलती है। अबू जहल फितरत के लोग कम होते हैं, अक्सर लोगों में इस्लाह का दाइया ही होता है। और यही सूफिया हमेशा जो है वो उम्मीद ही की बात करते हैं। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत कौल है। बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर पैदा होने वाला बच्चा इस अमर का ऐलान है कि अभी कुदरत इंसान से मायूस नहीं हुई। बहुत अच्छे फरमाते हैं कि जो बच्चा, हर पैदा होने वाला बच्चा इस हकीकत का ऐलान है कि अभी कुदरत इंसान से मायूस नहीं। क्या कहना, जो पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये हर बच्चा इस चीज़ का ऐलान है कि कुदरत अभी इंसान से मायूस नहीं हुई। तो एक दफ़ा पीर साहब ने फरमाया, मुझे फरमाने लाइब्रेरी में थे, आपने फरमाया कि मैंने देवबंदी हजरात की बहुत किताबें पढ़ी, बहुत लिटरेचर, आप बड़े कसीरुल मुताले थे, कोई चीज़ आपकी नज़र से बची तो नहीं हुई, और कोई उनमें ना ज़ौक़ है, ना कोई इल्मियत है, ना कोई ऐसा दाइया है जिससे कोई अमल या मोहब्बत का कोई जज्बा पैदा हो। लेकिन मामला क्या है कि एक प्यासे को आप अगर साफ़ पानी नहीं देंगे तो वो जोड़ से अपनी प्यास बुझाने पे मजबूर है। जब आपने उन्हें चश्मा साफ़ी नहीं दिया, साफ़ पानी नहीं दिया, तो वो जोड़ से अपनी प्यास बुझाएगा। जी, तो ये जो हम लोगों का मुज्तमा होना है, तो कोशिश करें जैसे कि कुछ नशिस्तें अपने पीर भाइयों की खालिस रखें कि ताकि एक आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो मरबूत हो जाए, एक दूसरे के दुख दर्द का अच्छे तरीके से पता चले, जैसे कि जलाल साहब ने फरमाया, और हम आहंगी एक हो जाती है चंद नशिस्तों में। उसके बाद जैसे हमारे बरादर मोहतरम इरशाद फरमा रहे हैं कि फिर रफ्ता रफ्ता एक हिकमत से इस दायरे को वसी करें। हाँ, लेकिन इब्तदाई नशिस्तें अपनी करें, क्योंकि उसमें ये होगा कि एक हम आहंगी हो जाती है, मामलात का पता चलता है, एक दूसरे की मसरूफियात का पता चलता है, मिजाज के कुछ मामलात होते हैं, कुछ ऐसी खलिशें होंगी, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कि जिनके जवाब अभी दोस्त एक दूसरे से चाहते होंगे, तो कुछ चीज़ें वो वैसे हल हो जाएंगी, कुछ चीज़ों से वैसे ही सरफे नज़र हो जाता है। जब इंसान मिलता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों से वो कहता है कि चलो, वो खुद सोचता है कि ये कोई जो बातें मेरे जहन में थी ये कोई बातें हैं,
تو بہتر یہ ہے کہ ان سے صرف نظر کر لینا چاہیے. تو ملاقات جو ہے نا وہ اس کا ہی ایک حل ہے, ملتے جلتے رہیں, اور اس کے بعد پھر اس دائرے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بڑھائیں, کیونکہ حلقہ تو بڑھنا چاہیے نا. اور حلقہ جو ہے وہ اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ حضور ضیاء الامت کی شخصیت ایک بڑی عبقری شخصیت ہے. جب آپ تشریف لائے تو آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر میدان پہ رہنمائی کی, اور دیکھیں جو بنیادی ضرورتیں تھیں ان پہ آپ نے فوکس کیا اور ان ساری چیزوں کو پورا کیا. اب ایک روایت بن گئی ہے نا, تو شروع سے ہمارا مزاج اس طرح کا کہ ایک آرگنائزیشن ہو. خود پیر صاحب کی اپنی افتاد طبع میں شہرت کا جو داعیہ تھا اس کے بارے میں آپ کو اتنے وہ نہیں تھے, کانشیس نہیں تھے جی. اور تو اس میں ایک وہاں پہ بیرا شریف میں اجلاس ہوا, اس چیز کی ضرورت کو پھر محسوس کیا جانے لگا, تو دوستوں نے اصرار کیا کہ ہمیں بھی اپنی تنظیمات بنانی چاہیے اور اس طرح منظم ہونا چاہیے. اور اس طرح پیر صاحب کی اس وقت جو ایک اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ جو بنیادی نوعیت کے کام تھے وہ کرنا چاہتے تھے. بعض اوقات جو تنظیم ہے اس کے میں پھر تشہیر کا مسئلہ ہوتا ہے, فنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے, پھر ایک شخصیت کی پروجیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے. بعض اوقات ٹھوس کام نہ ہونا تو وہ اپنے اصل مقصد سے تنظیمیں ہٹ جاتی ہیں, اور مقصد دین نہیں رہتا, مقصد شاید کوئی شخصیت بن جاتا ہے, یا کوئی بعض ادارے تنظیمیں ایسی ہیں جن میں اب شخصیتیں بھی پس منظر میں چلی گئی اور وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنیاں بن گئی ہیں. اگر آپ ان کی حیثیت پہ غور کریں تو وہ کاروباری ادارے ہیں, اب وہ دینی تنظیمیں نہیں ہیں جی. ان کے اس طرح کے مفادات آپس میں ہو چکے ہیں, کچھ شخصیت کی بیس پہ چل رہی ہیں وغیرہ. پیر صاحب کی اپنی افتاد طبع یہ تھی کہ جو بنیادی کام ہیں وہ کیے جائیں اور یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑا جائے. تو خیر ہم لوگ اکٹھے ہوئے اور ہم نے بڑا زور دیا کہ اس طرح تنظیم ہونی چاہیے, اس طرح ہمارا ڈھانچہ ہونا چاہیے. کچھ تجاویزیں لکھ کر میرے ذمہ لگایا گیا, تو میں نے پورا ایک خاکہ آرگنائزیشن کا بنا کے وہاں پیش کیا, تو جس کے بارے میں حضور ضیاء الحق نے فرمایا کہ مجھے ان کی ساری تجاویز سے اتفاق ہے کہ ڈھانچہ تنظیم کا ایسا ہونا چاہیے. لیکن بعد میں آپ نے اپنے خطبہ صدارت میں ایک بڑی خوبصورت بات کی جو کہ ایک صوفی کی اپروچ ہے اور ایک سچا صوفی ہی کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی تجاویز ہیں یہ سب سے اچھی, سب بہت اچھی ہیں اور مجھے سب سے اتفاق ہے, لیکن میری اپروچ میں اور آپ کی اپروچ میں ایک فرق ہے. وہ یہ ہے کہ جتنی بھی تنظیمات بنتی ہیں اور آپ لوگوں کی جو تجاویز ہیں ان کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ افراد کیسے کیپچر کیے جائیں اور اپنی تعداد کو ہم کیسے بڑھائیں, جبکہ میرا مزاج یہ ہے کہ آپ افراد کی ضرورت کیسے بن سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ افراد کو کھینچیں, آپ فرد کی ضرورت بنیں اور لوگ کھینچے ہوئے آپ کے پاس ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ آپ کو افراد کی ضرورت ہے, افراد کہیں کہ انہیں آپ کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے اور آپ کی جو اپروچ ہے اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو بھی تنظیم بنتی ہے, جو یہاں بھی تجاویز ہے, ہر تنظیم کا بنیادی جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ یہ کہ افراد کو کیسے کیپچر کیا جائے. آرگنائزیشن بنتی ہے یہ سوچتی ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ افراد ہم اپنے دائرے, لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم کیسے زیادہ سے زیادہ افراد کی ضرورت بنے کہ لوگ محسوس کریں کہ بھئی جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے نا وہ یہ. تو یہ ایک ہمارے شیخ کا جو نقطہ نظر ہے بڑا منفرد نقطہ نظر ہے, صوفیانہ نقطہ نظر ہے, حقیقی نقطہ نظر ہے جی, حقیقی نقطہ نظر ہے. تو یہ چیز ہمیں بھی یہ سوچنی چاہیے کہ آپس میں ہم اگر آپس میں ربط ضبط کریں تو ایک ضرورت لوگ محسوس کریں گے کہ یہ لوگ ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے جی. تو جیسے کہ ہمارے پاس ضیاء القرآن ہے, ضیاء النبی ہے, پیر صاحب کے ملفوظات ہیں, پیر صاحب کے اداریے ہیں, اور واقعتاً جو حقیقت یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے خود حضور ضیاء الامت کی فکر کو پوری طرح نہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جی. مجھے پچھلے دنوں موقع ملا کہ میں دیگر تفاسیر بھی پڑھ رہا تھا, ضیاء القرآن بھی پڑھ رہا تھا. سچی بات یہ اس میں اب کوئی مبالغہ نہیں ہے, نہ کوئی صرف عقیدت کا مسئلہ ہے کہ ایک چیز تو ہوتا ہے نا معلومات کا اکٹھا کر دینا, اور ایک ہے کہ ان معلومات سے ایک حل نکالنا اور ایک اپروچ اس کو کس آپ اینگل سے دیکھتے ہیں. عصر جدید کی جتنی بھی تفاسیر ہے نا کسی کی بھی اپروچ پیر صاحب جیسی نہیں. یہ ایک بالکل یعنی ایک ایسی چیز ہے جو کہ کیونکہ موجود ہے, ایک لیٹر پڑھ کے دیکھا جا سکتا ہے جی. تو کئی میں نے اب جدید تفسیریں آئی ہیں کہ جی اس میں بڑی معلومات ہے, بڑی ضخیم ہے, کچھ لوگوں کو اور نہیں ملتا نا تو کہتے ہیں جی یہ ذرا مختصر ہے, وہ جی اب انہوں نے تو اتنا لکھ دیا جی.
لیکن سچی بات یہ ہے کہ 12 صفحے کے مباحث ایک طرف اور پیر صاحب کا ایک پیرا ایک طرف، اصل بات وہ ہوتی ہے جی، جتنا بھی آپ تمہار مانے نا اصل بات یہ ہوتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے بھی المیہ ہے کہ ابھی ہم خود بھی جو پیر صاحب کی صلابت فکر ہے نا اس کو پوری طرح ہم لوگ بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں جی، ہم لوگ بھی اس کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ نہیں ہیں. اور اس دور میں پیر صاحب کا ہونا، یہ امام بخاری کے بارے میں پیر صاحب فرماتے تھے کہ وہ رسول اللہ کا معجزہ ہے جی. اور حقیقت خود ہے کہ جلال صاحب کو بہت موقع ملا ہے. حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کردار کا عکس جمیل جی. اور سچی بات ہے کہ حضور کے معجزات کا تسلسل ہے جی. اتنا جینون آدمی جو ہے نا اس دور میں نہیں ملتا جی. اور آپ دیکھیں کہ آپ حضور ضیاء الامت کی شخصیت ہے، شیخ کی حیثیت سے دیکھیں، والد کی، استاد کی، تاکہ جج کی، لیڈر کی، ایڈیٹر کی حیثیت سے جی، آپ کو اس شخصیت میں کبھی کوئی مصنوعی پن نہیں نظر آئے گا جی. وہ جہاں ہے نا جس بھی حالت میں ہے وہ ویسے ہی. اور یہ حضور کے کردار ہی کا عکس ہے کیا کہیں جی، یہ حضور کے کردار کا عکس ہے. ورنہ عہدہ انسان میں کوئی تصنع پیدا کر دیتا ہے، شہرت انسان میں تصنع پیدا کر دیتی ہے، اور دولت انسان میں تصنع پیدا کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی شخصیت وہی کیا کہیں جی، حقیقی شخصیت تھی. اور دیکھتے ہی میں سپریم کورٹ میں ہم ایک دفعہ گئے تو وہ نیا پن کوئی بس یہی محسوس ہوا کہ عام طور پہ آپ چونکہ اچکن اور جنا کیپ نہیں پہنتے تو وہ اس دن اچکن اور جنا کیپ پہنتے. اس کے علاوہ کوئی عدالت کے ماحول کا اور اس عہدے کا اور سپریم کورٹ کے جج ہونے کا کوئی یعنی کوئی علیحدہ کوئی چیز ایسی نہیں محسوس ہوئی کہ پیر صاحب کوئی اس عہدے سے جو ہے وہ پہلے سے بدل گئے، سوائے اس کے کہ وہ اچکن اور جنا کیپ جو ہے وہ آپ کو پہلے نہیں دیکھا گیا. اس کے علاوہ کوئی اس میں نئی بات نہیں. تو وہ جو آپ اپنا بیرا شریف کے حجرے میں تھے وہی آپ سپریم کورٹ میں تھے جی. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے اور اپنی زندگیوں میں بھی ہم پیدا کریں جی. وہ سپریم کورٹ کا میری آنکھوں